क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए ना, यही कह रहे हैं साहबा जो है वो बड़ी देर लगाते थे एक सूरत को हिफ्स करने में या उसको याद करने में, कि मैं पहले समझ लूँ एक एक चीज़, थोड़ा कर लूँ, लंबा देर लग जाए लेकिन सही तरीके से करूँ. तो एक तो ये कि बिल्कुल इसको ना असिस्टेंट इसको बनाएं, लेकिन इससे ना अपना सब कुछ ना लें. और इसके फ़ायदे तो फ्यूचर में जैसे जेनेटिक्स है, इलाज हैं, वैक्सीनेशंस हैं, डाटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो होंगे. डेंजर्स क्या क्या हैं? आगे की जंगें ना बैटल फील्ड में नहीं होंगी, डेटा सेंटर्स के अंदर होंगी. एक एआई आके पूरे का पूरा आपका स्टेट बैंक वाइप ऑफ कर दे, आपके अकाउंट में मेरे अकाउंट में दोनों में जीरो हो गए, मुल्क तो ऐसे ही मर जाएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ज़ीशान भी थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. माशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. चूँकि आपका फील्ड डाटा साइंस एआई है और हमारा फील्ड माशाल्लाह इस्लाम, यूथ और सब कुछ है, तो पहली बात तो ये है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ टाइम से पाकिस्तान में है, क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ की यूथ में रिगार्डिंग एआई टेक्नोलॉजी? लोग उसको ले रहे हैं, इस्लाम के हक़ में यूज़ कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी बातें होंगी इंशाल्लाह. कोई महीना हो गया पाकिस्तान आए हुए. पाकिस्तान की यूथ कंज्यूम कर रही है एआई को, जिस तरीके से हम रील कंज्यूम करते हैं, दूसरे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इसी तरह हम एआई को कंज्यूम कर रहे हैं. क्यों करना है, क्यों नहीं करना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ये सिस्टम्स कैसे बने हैं, ये इस सोच से हम लोग बहुत दूर हैं. ना हम पढ़ना चाहते हैं, हमने किताब पढ़ना तो अपने तकरीबन हराम ही कर लिया है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है. इस तरीके से अंधाधुन और ब्लाइंडली अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे, इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, उसके फिर कुछ नुकसान भी होंगे, और उसके लिए हम रेडी नहीं हैं. तो पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ को कंज्यूम ना करें. ये कंज्यूम करने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि सुबह शाम इनको मोटिवेशन चाहिए. सुबह मोटिवेशन चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, शाम में भी चाहिए. ऐसा लगता है कि अगर एक दिन किसी को मोटिवेशन नहीं मिली, किसी यूट्यूब से, किसी कोर्ट से, किसी कई जगह से, तो शायद उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी. हमारे दौर में तो नहीं होता था भैया यूट्यूब. 98 में हमने बेस्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना एंड्रॉयड फ़ोन था, ना आईफोन था, ना एप्स थी, कुछ भी नहीं था. तो गुजर गए ना, हमारी दिन गुजर गए. मैं बोलता हूँ उन लोगों को कि हमारी जवानी पाक गुजर गई, उसमें मोबाइल फ़ोन ही नहीं होता था. तो मोटिवेशन भी रिलायंस बहुत ज़्यादा है यूथ की, बहुत ज़्यादा है. और उसका नुकसान ये हुआ है कि अब मैं आया हूँ महीने भर से, जिस बच्चे से मिलता हूँ वो चलता फिरता इनका पहाड़ नज़र आता है. वो मुझे वो कोट सुनाता है, उसको वासिफ़ अली वासिफ़ भी हिफ्ज़ होता है, उसको शाहबनामा भी हिफ्ज़ होता है, उसको इशफ़ाक़ अहमद साहब भी हिफ्ज़ होते हैं. वो ऐसी ज़बरदस्त गुफ्तगू करता है, आपसे सुने तो बंदा सोचता रह जाता है कि क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू बंदा कर रहा है. लेकिन वो आधे घंटे में जो इल्म डाउनलोड करके आपके पास चले जाता है, उसकी ज़िंदगी में 50 साल में उसका 1% भी नहीं आया होता. तो हैरत इस बात के ऊपर होती है कि जो कुछ तरह से सीखा, पढ़ा या याद कर लिया या कोट लिख के रख लिया अपने आईफोन के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर, उसका 1% तो अंदर जाता ना, उसका 1% भी अंदर नहीं गया. प्रैक्टिकलिटी की बहुत कमी है लाइफ में. जो मीनिंगफुलनेस है, उस इल्म से जो चेंज आता है लाइफ में, वो नहीं आ पा रहा. ये जो इस्लाम का पूरा सिस्टम है ना, वो बेसिक करता है तस्किये के ऊपर और पाकीज़गी के ऊपर. ये जो तस्किया ये अंदरून का मामला है, बाहर से नहीं. बाहर से हमने टू पीस पहन लिया, दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, बड़े अच्छे नजर आते हैं, अंदर वही काला का काला रह गया. तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी आजिज़ी चाहिए, उसके लिए आपको सर झुका के काम करना पड़ता है. तो वो नहीं है. ऐसे कैसा हो गया कि हम लोग इल्म में आगे बढ़ गए और गुरूर बढ़ गया. इल्म में हम लोग आगे बढ़ गए और हम उतने ज़्यादा शैतान हो गए. इल्म में आगे बढ़ गए और खुदा उतना ही दूर हो गया. तो ये बड़ी डेंजरस ट्रेंड दिखा है इस ट्रिप में मैंने पाकिस्तान में, जो इससे पहले मुझे पाकिस्तान में नज़र नहीं आया था. आपको क्या लगता है कि हमारा जो दीन से मोहब्बत करने वाली यूथ है, क्या वो इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रही है या कर पा रही है, या कैसे यूज़ कर सकती है? एनी सजेशंस फॉर देम? जो तबका दीन से वाकई में मोहब्बत करता है और दीन के लिए काम करना चाहता है, उसके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके. अच्छा, कुछ मिसालें देता हूँ. हम मदारिस के कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, बातों में कुछ अर्से पहले की बातें, मैंने स्काइप का नाम लिया, MS वर्ड का नाम लिया, तो वो बिल्कुल सवालिया निशान की तरह मुझे दिख रहे थे. मैंने क्या बात बोल दी है. जो आलिम 9 साल का दरस निज़ामी करके निकला है, आलिम बन गया है, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम नहीं पता होता, उसे सुना ही नहीं होता, उसे खान अकेडमी ज़िंदगी में नहीं सुना, उसे स्काइप नहीं सुना, उसे जूम नहीं सुना. उस बंदे को हम किस तरीके से उसकी बात मान लेने के वो AI के ऊपर बात करेगा? उस पर एक बहुत बड़ी वजह है अंग्रेज़ी. ये जितना इल्म है जो टेक्नोलॉजी का अवेलेबल है, ये दुनिया में अंग्रेज़ी में अवेलेबल है. अंग्रेज़ी उनको आती नहीं है. जब आती नहीं है तो इल्म ले नहीं सकते. जब ले नहीं सकते तो देंगे कैसे? देखिए, आपको इस्लाम का इल्म सीखना हो ना, तो आपको उर्दू आनी चाहिए, अरबी आनी चाहिए, फ़ारसी आनी चाहिए.
کوئی بندہ ہے بولے شیخ الحدیث ہوں، سے عربی نہ آتی ہو تو آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہوگا؟ وہی خیال میرا ہے اے آئی کے بارے میں وین اٹ کمز ٹو اسلامک لوگ، کہ بھائی بولتے ہیں اے آئی آتی ہے لیکن وہ اے آئی کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، اے آئی کا بیسک ان کو نہیں پتا ہوتا. تو انگریزی پہ ان کو کام کرنا چاہیے. جو کتابیں ہیں ان کو سیکھنی چاہیے. ہم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. یہ ہماری کتاب ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار دی 5th گریڈر. تو اس میں صرف 5ویں بچے کی کلاس کے بچے کو جو اے آئی آنی چاہیے. یہ ہم نے اردو میں علماء کرام کے لیے کتاب لکھی ہے مصنوعی ذہانت. ایک اور کتاب ہے ہماری اس کا نام ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار علماء کرام، اردو کے اندر ہے. یہ ہماری کریکولم کی سیریز ہے. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اب آنے والی 4 کتابیں آ چکی ہیں. ہم بولتے ہیں بچے کو دنیا میں جتنی آپ کو چیزیں سکھانی ہے نا، جتنی اے آئی، جتنا میتھ، جتنا کمپیوٹر، ایک کتاب میں گریڈ کا لکھ دیا ہے. کلیم یہ ہے کہ دنیا کے 200 ممالک میں بچوں کو پیراشوٹ سے ڈراپ کریں گے، بچہ وہ گریڈ اس ملک میں پاس کر جائے گا. بس باقی چیزیں نہیں. ہم کہہ رہے ہیں 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا. ہم اس کو آئنسٹائن نہیں بنا رہے تاکہ بیسکس تو کور ہونا. تو علماء کرام کو بیسکس کا نہیں پتا. دنیا چلی گئی ہے الائنمنٹ تھیوری کے اوپر، دنیا گارڈ ریلز کے اوپر بات کر رہی ہے. دنیا نے ایک آرگنائزیشن بنا دی کل سوئچ. اف اے آئی گوز ساؤتھ تو کون سا بندہ ہوگا، اس کو کل سوئچ کون ہوگا، اس کو ختم کون کرے گا. ہم لوگ ان تمام چیز سوچ رہے ہیں. اے ایس آئی کی بات بھی ہو رہی ہے، ایون آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس اب تو نیکسٹ اسٹیج آ گیا، اے ایس آئی آ گیا. سو اے آئی از ناٹ تھریٹنگ یور سوورینٹی وین اٹس انٹیلیجنٹ. اٹس تھریٹنگ یور سوورینٹی وین اٹ از انگورنڈ. پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. جو اس کی کنٹرول پوائنٹس ہیں نا، آپ دنیا کا ہر ماڈل آن نہیں کر سکتے کہ ڈیپ سیک بھی آپ کے پاس ہو، چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کا ہو، جیمنائی بھی ہو. دنیا میں صبح شام ماڈلز آتے رہتے ہیں نا. آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کے آبجیکٹیو کیا ہیں، ڈیٹا فلو جو ہو رہا ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے. اور تیسرا، اگر اب ہیومن اوور رائڈ کی ضرورت پڑے تو آپ اوور رائڈ کر سکیں. کوئی نہ کوئی انسان ان دی لوپ میں ہو، بیچ کے اندر ہو، ہیومن ان دی لوپ، جس کو اس کو اوور رائڈ کر سکے کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ فوربڈن ہے. واٹ ویئر وی الاؤ آٹومیشن، ویئر وی الاؤ آٹونومی، ویئر وی فوربڈن آٹونومی، اور اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ کام کرنا، اور یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. اے آئی کی فیلڈ کمپیوٹر سائنس سے زیادہ پرانی ہے. اب ڈاٹ ماؤتھ کانسٹنٹ سے شروع کریں، 50 سے چل رہی ہے تو پچھلے 76 سال کی اے آئی ہو گئی ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اے آئی ہیلپ فل تو بہت زیادہ ثابت ہو رہا ہے اور ہوگا بھی صحیح انشاءاللہ. لیکن وہ جو ود دا کوشن کے، جیسے آپ نے بھی ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگ بہت زیادہ ہیلوسینیشن کی طرف یا گمراہی طرف بھی جا رہے ہیں کیونکہ بیس نالج نہیں ہے نا. جس کو بیس نالج ہے دین کا تو اس کے لیے تو اچھی گائیڈنس ہے، ایک ریسرچ میٹیریل اچھا ہے. لیکن جو بالکل ہی کوڑا کاغذ ہے اور وہ اے آئی سے سیکھ رہا ہے تو وہ ایسے بلنڈرز ہی مار دے گا. مجھے انفیکٹ ایک دفعہ اے آئی نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب نے بدر میں وہ کبھی شریک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو غلط کہہ رہا ہے. تو وہاں سے میں نے کریکٹ کیا بیکاز آئی ہیڈ سم نالج اباؤٹ دا ہسٹری. تو ایک تو یہ کہ بالکل اس کو نا اسسٹنٹ اس کو بنائیں، لیکن اس سے نا اپنا سب کچھ نہ لیں. اور اس کے فائدے تو فیوچر میں جیسے جینیٹکس ہے، علاج ہیں، ویکسینیشنز ہیں، ڈیٹا بہت زیادہ آ جگہ ہوں گے. ڈینجرز کیا کیا ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہیومن انٹرونشن یا ہیومن انوالومنٹ، اتنا یہ ہیومن تھاٹس کو لے لے گا، ڈیٹا لے لے گا، کہیں یہ ہیومنز پہ بھی راج نہ کرنا شروع ہو جائے، کہیں یہ ہیومنز کو ڈائریکٹ نہ کرنا شروع ہو جائے. ڈو یو تھنک کہ ہو سکتا ہے اگر یہ بالکل اس کو بے پرواہ چھوڑ دیا تو؟ یہ ہو چکا ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اچھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑی سی. آپ کا ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں کسی ملک کا، دنیا کی تقریباً 153 ایمبیسیز اے آئی کو یوز کر رہی ہیں. آپ کا ویزا اپروو ہوگا یا نہیں ہوگا اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. آپ جاب پہ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جاب پہ انٹرویو کال آنی ہے یا نہیں آنی، اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. آپ بینک کے لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لون ملنا یا نہیں ملنا اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. کریڈٹ کارڈ ملنا یا نہیں ملنا اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں میچ میکنگ، آپ کو کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، اے آئی ڈیسائیڈ کرنی ہے. آپ کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. آپ کو گورنمنٹ فیڈرل سروسز کی جاب پہ آنا ہے یا پرائیویٹ جاب کرنی ہے، اے آئی ڈیسائیڈ کرنی ہے. آپ کو گھر ملنا ہے، اس کے لیے مورگیج ملنی ہے یا نہیں ملنی، اے آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. تو اے آئی کنٹرول کر رہی ہے. نان انٹروسیو وے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ والمارٹ پہ جاتے ہیں کبھی بھی امریکہ میں کسی بڑے اسٹور میں، یو آلویز شاپ کاؤنٹر کلاک وائز. اور جب آپ تھینکس گیونگ پہ کرسمس پہ جائیں گے تو یو شاپ کلاک وائز. 13 طرح کے مختلف میوزک ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کب آپ اسپیڈ میں موو کریں گے، کب ہلکے موو کریں گے. 20 طرح کی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ پیزا آپ کو فریش نظر آئے، کچھ آئے. تو اے آئی ایک ایک چیز کو ہماری کنٹرول کر رہی ہے اور کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. اے آئی شروع میں اسٹارٹ ہوئی نا تو اس کا جو انٹیلیجنس لیول تھا وہ سیلولر لیول پہ تھا، امیبا جتنا تھا وہ اسے کام. پھر وہ ریٹس کے برابر آئیں. اب چوہا گھر میں کیا کر سکتا ہے، وہ چیز ڈھونڈے گا، وہ ٹریورس کر سکتا ہے. پرسیپٹ اے آئی ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد وہ چمپینزیز پہ آئی. چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ وہ بیچلرس لیول کے اوپر آ گئی. اب اس نے اینتھروپک کے ساتھ بیچلرس لیول کے بیچلرس کو بیٹ کر دیا ہے. یعنی جو کام بیچلرس لیول کا بچہ آپ کر سکتا ہے وہ اے آئی کر رہی ہے. اب اے آئی انفینسی کے اندر ہے، اے آئی بھی جھولے کے اندر ہے. اسے اے آئی نے آگے لڑکپن میں جانا ہے، جوان ہونا ہے. یہ تو ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دے گی. اور جو 50 بلین آئی او ٹی ڈیوائسز 2030 تک ہوں گے، جب یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے اور ان کی جو سپر انٹیلیجنس بنے گی تو ایک تو کوئی نہیں رک رہا، وہ بہت آگے نکل جائے گی. وہ بولے گا جی یہ انسانی سب سے زیادہ
پریشانی کا باعث ہے، اس کو ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں کنٹرول کرے گا. ہم لوگ تو سب چلے جائیں گے یونیورسل بیسک انکم کے اوپر. آج نہیں 5 سال میں 10 سال میں 15 سال میں امریکہ میں یورپ کے اندر آلریڈی اس کا ماڈل ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے کہ آپ گھر بیٹھیں صوفے کے اوپر اپنا کام وام کرنا ہے وہ کریں. اور یہ تمام اب جین زی میں دیکھیں، اب ہم امریکہ میں آتے ہیں کسی کنسلٹنگ جاب کے لیے انٹرویو کے لیے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا پی ایچ ڈی چیٹ جی پی ٹی سے پہلے تھا یا بعد میں؟ ہم بولتے پہلے تھا، بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھے بندے ہو جاؤ، ہمارے تو نمبر بڑھ گیا اس کے بعد نا. تو جو جین زی ہے وہ اس نے تو گیم کھیلنا ہے، اسے صوفے بیٹھنا ہے، وہ کچھ کرتے نہیں. اور اب یہ اسٹینڈرڈس آپ دیکھیں گرتے چلے گئے. یو ایس مرینز میں کوئی 100 پش اپس کا تھا انٹری ٹیسٹ صوفے پڑھنے، وہ کم ہو کے 70 ہوا، پھر وہ 30 ہوا، اب میرے خیال سے شاید 6 ہو گیا. اچھا، کیوں جین زی سے جو پش اپس ہی نہیں لگ رہے تو کر نہیں رہی. تو اے آئی ہمارے پاس آلریڈی متاثر ہو چکی ہے، اور اگر ہم نہیں بھی کریں گے اس سے بچ نہیں سکتے نا. آپ کو ملک سے باہر جانا ہے، آپ کو باہر پڑھنا ہے، سارے کام کرنے ہیں. کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ یعنی یہ سارا، یعنی کیا آج سے اقدامات اٹھائے جائیں کہ یہ ہمیں اسسٹ کرے، نہ کہ ہمارے اوپر آ جائے؟ اس کے لیے آپ کی نیشنل لیول پہ پالیسی ہونی چاہیے، گارڈ ریلز ہونی چاہیے. آپ کو اپنا ڈیٹا دینا ہے، اپنا ڈیٹا دیں گے تو اس کو آپ کلچرلی کانٹیکس میں لا سکتے ہیں. آپ ابھی ڈیپ سیک پہ چلے جائیں اور اسے پوچھیں 13 اسکوائر میں کیا ہوا تھا، 3 دفعے پوچھیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ زندگی لیے بلاک کر دے گا. اچھا آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، اس کو بولیں بھائی میں بلیو نہیں کرتا ہولوکاسٹ نہیں ہوئی تھی، 2 دفعے پوچھیں، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. یہ ہر ایل ایل ایم کا اپنے بایسز موجود ہیں. اچھا، ابھی پچھلے ہفتے تک ابھی انہوں نے اپڈیٹ نکال دی. آپ جا کے پوچھتے چیٹ جی پی ٹی سے کہ شو می ا کلاک دیٹ شوئنگ 6:53 AM اس ٹائم، وہ آپ کو جو کلاک کی تصویر دکھاتا ہے اس پہ 10 آ رہا ہوتا ہے. بیکاز جب گوگل پہ آپ لکھتے ہیں وال کلاک کی پکچر تو دنیا بھر کے جتنا ڈیٹا اس پہ 10 لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، وہ وہی دیتا ہے آپ کو. وہ ہلکے ہلکے وہ ہلوسینیشن اس کو ہلکے ہلکے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایل ایل ایم نہیں ہے. اس ایل ایل ایم کو ٹرین کرنے کے لیے جو ڈیٹا چاہیے وہ ڈیٹا ہم نے نہیں تیار کیا. اس کے لیے بجلی چاہیے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے جی پی چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہماری 100% ڈپینڈنسی ہے. آگے کی جنگیں نا بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوں گی، ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہوں گی. ایک اے آئی آ کے پورے کا پورا آپ کا اسٹیٹ بینک وائپ آف کر دے، آپ کے اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ میں دونوں میں 0 ہو گئے، ملک تو ایسے ہی مر جائے گا. ضرورت کیا ہوگی؟ ابھی آپ دیکھیں نا ڈرونس کے اوپر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز وغیرہ آپ دیکھیں، میں نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ آئی نے کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا. اس میں کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں تھی. وہ گوتم سافٹ ویئر ہے پلانٹر کا، وہ خود ہی ڈیسائڈ کرتا ہے، خود سے کچھ کرتا ہے. دس آل ایجنٹک آئی پہ بھی 3 دن پہلے میری کتاب بھی آئی ہے، اور بڑی ڈیٹیل سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو دس از ویئر دی ورلڈ از گوئنگ. 2009-10 میں مجھے یاد ہے میں پڑھانے آیا تھا پاکستان پی ایچ ڈی کر کے، تو یونیورسٹیز میں آفیشیلی بین تھا کہ جی ہمیں فیس بک یوز نہیں کرنی. فیس بک بڑی خطرناک چیز ہے، یہ وہ امت فیس بک یوز نہیں کرے گی. اب وہ کدھر گئی امت ساری کی ساری، وہ تو پوری فیس بک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں اور دنیا کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو یہ دور اے آئی پڑھنے کا علماء کرام کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک سبجیکٹ ہم نے اردو میں اس لیے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، لازمی پڑھنا چاہیے تاکہ بیسک نو ہاؤ تو ان کو ہو، بیسک تو پتا ہو کہ بچے کو گائڈ کیسے کرنا ہے. کوئی سوال لے کے آ جائے تم کریں گے کیا. اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہیزرڈس تو ہیں، اور یہ ہماری ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. ہم سے مراد مسلم امہ کی بات ہے، اور اس وقت پولز دنیا میں بڑے بڑے بن رہے ہیں، خاص طور پہ غزہ کی وجہ سے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو ان کے پاس ہے الٹیمیٹ سوئچ، الٹیمیٹ ٹیکنالوجی اینڈ پاور اس کی بیک بون کے لیے. آلدو کہ وہ ریپرزینٹ تو یہی کرتے ہیں کہ یہ بالکل نیوٹرل ہے، اور واقعی آپ دین اور قرآن اور اس کے بارے میں بھی پوچھیں تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم تیار ہونا ہے اس کی ریالٹیز کو، کوڈ پوائنٹس جیسے آپ نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ان کو سیکھ کے، تاکہ ہمیں جو اس کے فیکٹرز ہیں جہاں سے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ یہ چیز ریجیکٹڈ ہے، یہ ایکسیپٹڈ ہے. کمنگ بیک ٹو دا مین جو ٹاپک تھا کہ جو امت یا مسلمز، ینگز اور ایون اسکالرز بھی، وہ کیسے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ تو بکس آپ نے بتا دی الحمدللہ، یہ بہت اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بیسکس اس کی نو ہاؤ سب جانیں. اس کو پریکٹیکلی آج کل جیسے اشاعت اور دین کی دعوت اور بہت ساری چیزوں کا دورہ ہے آن لائن. اب تو بہت ساری کلاسز اسکالرس کی آن لائن ہوتی ہیں، تو ہر ایک نے مور اور لیس سرچ کرنی ہوتی ہے. اور وہ عام طور پہ آن لائن شاید ہی اب کوئی اسکالر بھی ایسا ہے جو انٹرنیٹ جانتا ہے اور وہ آن لائن سرچ نہ کرتا ہو، ایون احادیث یا جو بھی. تو اس میں اگر ہم آج کل یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز نہیں کریں گے، جیسے آپ نے کہا باقی لوگ تو آگے نکلتے جا رہے ہیں، ہم نے بھی تو دین کو پھیلانا ہے جو ہماری پرائم ذمہ داری ہے ہر چیز کے ساتھ ساتھ. اس کے لیے کیسے علماء، دعات اور جو بھی لوگ ہیں دین کا کام سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے لٹریچر ریویو میں آپ مدد لے سکتے ہیں. جب آپ ڈیپ سرچ کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، وہ جو سرچ کر کے آپ کو لا کے دیتا ہے، اگر آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہو اور روز آپ 4-5 گھنٹے پڑھیں تو آپ کو 12 سال لگیں گے وہ ریفرنسز پڑھنے میں. جو ڈیپ سرچ کی کیوری آپ کو 15 منٹ میں لا کے دے دیتی ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. ابھی آپ کو تمام کا تمام یہ ایکسیس دیا جا رہا ہے. جیسے جیسے دنیا آگے جائے گی آپ دیکھیں گے یہ ایکسیس آپ کا کنٹرول ہوتا چلے جائے گا.
ابھی تو ڈیٹا چاہیے نا, ابھی تو ڈیٹا چاہیے تو اس کو دیا ہوا ہے, بعد میں اس کے اوپر پیسے لگ جائیں گے, ایکسیس کنٹرول ہوگا. جب یہ اسٹڈی کی ٹول بن جائے گا, اسٹڈی ڈیپتھ کا ٹول بن جائے گا, تو ان تمام کے اوپر اس کا ایکسیس ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے بھی بولتے ہیں نا اسکرین پہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, ریسٹرکشن آ جائیں گی کہ آپ LLM پہ کتنا ٹائم آپ نے لگانا ہے, کتنا ٹائم آپ نے نہیں لگانا. تو علماء کرام کو دیکھیں سیکھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. اوپن AI کی اکیڈمی, اوپن اکیڈمی, ان کے سارے کورسز پڑھے ہوئے ہیں, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کورس دے رہا ہے, آن لائن کورسز بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں. وہاں سے تمام چیزوں کو سیکھنا شروع کریں. اگر ہم ڈرتے رہیں گے اور تمام پہلے کی طرح روش برقرار رکھیں گے, سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے, حلال ہے یا حرام ہے, تو 10-15 سال گزر جائیں گے, 10-15 سال گزر جائیں گے, دنیا بہت آگے نکل جائے گی. میں نے بٹ کوائن کے اوپر کتاب لکھی تھی 2015 میں. اسی ملک میں $400 کا ڈالر کا بٹ کوائن تھا, وہ ہم اسی بیس میں لگے رہے. میٹاورس 2017 میں کر رہا تھا, 2020 سے AI کو کر رہا ہوں, 2009 میں ڈیٹا سائنس بول رہا تھا. ہم ہر چیز میں 10-15 سال پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کو فائدہ کوئی نہیں. اچھا, یہ 10-15 سال والی پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے, آپ بھی بتائیے کہ اس میں کہ کیا نقصان ہوتا ہے اصل میں 10-15 سال اگر آپ پیچھے رہ جائیں. دین کی تعلیم تو وہی رہے گی, بندہ یہ سوچ رہا ہو, لیکن ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اور جو ینگ لوگ اس وقت سیکھنا تھا جنہوں نے, جس مینز سے, وہ مینز ان کو نہیں مل رہے تھے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, انسٹا اور یہ فلاں سب سوشل میڈیا اس وقت چل رہا تھا, تو وہ تو وہیں جائیں گے پھر. تو اگر آپ نے ان کو گریب کرنا ہے تو آئی تھنک کہ آپ کی پریزنس ان جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. ادروائز یوتھ نکل جائے گی آپ کے ہاتھ سے 10-15 سال کی, اور وہ کہیں اور سے سیکھ لیں گے. 15-20 سال میں آپ نا ایک پوری نسل کھو دیتے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کے آگے آنے والی جو نسل ہے, اس سے جو شخص بات کر سکتا ہے, جو برج بن سکتا ہے, اس کو بھی کھو دیتے ہیں. ہماری نسل کا ڈیلٹا بہت ہے, چینج کا ڈیلٹا بہت ہے. ہم لوگ اپنی عمر میں تختی کانے سے شروع ہوئے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ملتانی مٹی سے تختی صاف کیے, سلیٹ کے اوپر چوک سے لکھا ہوا ہے, وہ اینٹینا چھت کے اوپر جا کے ٹھیک کیا ہے, وہ سارے کام کیے. ہم وہاں سے تختی کانوں, بلیک بورڈ کے اوپر کپڑا مارنے سے لے کے ایجنٹی کی آئی تک پہنچے. ہماری جو اگلی نسل ہے وہ تو پیدا ہی آئی پیڈ کے اوپر ہوئی ہے, وہ تو پیدا ہی آئی فون کے ساتھ, 3 سال کا بچہ آئی فون دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا بہت بڑا برج ہے جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم کسی حد تک کنیکٹ کر پاتے ہیں. آپ اس برج کو ختم کر دیں. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بچپن میں مدرسے گیا تھا, مجھے مدرسے مولوی بننے کا بہت شوق تھا. میں زندگی میں چاہتا تھا بھائی کام کروں, مولوی بن جاؤں. میں نے بھی کراچی میں شو کیا, تھک گئے ہونا. اس میں یہ پورا کا پورا میں نے انسیڈنٹ نیریٹ کیا ہے. تو پہلی جو لڑائی مولوی صاحب سے ہوئی, انہوں نے یہ ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ چشمہ پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, سجدہ صحیح نہیں ہوگا, ناک صحیح نہیں ہوگی, نہیں آئے گا. تو میں چشمہ یوں آگے رکھ دیتا تھا. تو انہوں نے مجھے بولا آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے, آپ کا عکس اس کے اوپر آ رہا ہے, تو جو تصویر ہے وہ تو حرام ہے, تو آپ اپنے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب میرا 7.5 نو چشمہ ہے, مندو کی طرح ٹکرے مار رہا ہوتا تھا وضو خانے میں کہ کدھر جاؤں. ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, میں نہیں بن سکا نا, ٹھیک ہے, وہ کنیکشن لوز ہو گیا. اب جو اگلی نسل سے اگر بات کرنی ہے تو آپ مجھے لوز کر چکے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. جب کاغذی کرنسی نوٹ آئے تو علماء کرام نے بولا کہ تصویر جیب کے اندر ہوگی نا تو نماز نہیں ہوگی. تو لکھنؤ میں جلسہ اور تھا, مولوی عبدالحق صاحب گئے ہوئے تھے, مودی ذیلوی صاحب. تو بھی جلسے میں کھڑے ہو گئے, بولا بھیا کھانا کھلا دو. تو لوگوں نے مجھ سے بیٹھو, ہم امت کے عشر کا اور زکوٰۃ کا سب کچھ کر رہے ہیں, ہم دینار و درہم یوز کر رہے ہیں, تو کاغذی یوز نہیں کریں گے. وہ 10 منٹ پھر کھڑے ہو گئے, بھیا کھانا کھلا دو. بولے مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی کر لو, کاغذی کرنسی نوٹ آ کے رہے گا. مودودی صاحب آئے تھے دہلی سے لاہور جہاز میں بیٹھ کے, تو کفر کا فتویٰ پورے عالم اسلام نے دے دیا تھا کہ آپ کفار کی مشین میں بیٹھ کر آئیں. اب فاسٹ فارورڈ, اب جہاز کون یوز نہیں کرتا, لاؤڈ اسپیکر کون یوز نہیں کرتا, پرنٹنگ پریس کون نہیں کرتا, کاغذی کرنسی نوٹ کون یوز نہیں کرتا, موبائل کون یوز نہیں کرتا, چشمہ کون یوز کرتا, ٹی وی کوئی نہیں کرتا. وہ تمام لوگ آپ دیکھ لیجئے جو بالکل یوٹیوب کو حرام بولتے تھے, ان سب کے یوٹیوب چینل ماشاءاللہ سے کھل چکے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کا ہوگا. اصل میں جسٹ ٹو پٹ اٹ بیک ان پرسپیکٹو, ہمارے بہت سارے جو علماء آج کل کے ہیں ماشاءاللہ, میں پازیٹیو سائڈ سے بات کر رہا ہوں, وہ ٹیکنالوجی کے ویسے جنرلی خلاف نہیں, بلکہ اس کو تو وہ اسلام سے ملاتے بھی ہیں, اور جہاں جائز وے میں استعمال کر سکتے ہیں خود بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو اس پہ ابھارتے ہیں. الحمدللہ یہ بڑا اچھا ایک چینج ہے, ہم نے خود دیکھا اپنے علماء جن سے ہم پڑھتے ہیں. تو مین یہ تھا کہ ہاؤ شوڈ دے افیکٹولی یوٹیلائز دیز ٹولس. ایک تو آپ نے دے دیا, یہ ہنٹ بڑا اچھا ہے, اس سے بہت ساری بیس سیٹ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی انہیں بہت کچھ کرنا ہی ہوتا ہے آج کل. کن چیزوں کا ان کو احتیاط برتنی چاہیے, اور کن چیزوں میں وہ کرنا چاہیے افیکٹیوٹی, ایفیشنسی بڑھانے کے لیے؟ اے آئی اور ٹیکنالوجی ہے نا, یہ علم کو حاصل کرنے کے ٹولز بن چکے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے نا. درس نظامی ہے, جب ہم کریکولم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کریکولم ہے بالکل ٹھیک ہے, ان بچوں کو ہم دنیا دار تو نہیں بنا رہے نا, ان کو مولوی صاحب بنا رہے ہیں, ان کے لیے تمام چیز ٹھیک ہے. وہ جو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ جس طریقے سے درس نظامی والا بچہ موبائل فون یوز کر رہا ہے, جس طریقے سے مائکروسافٹ آفس یوز کر رہا ہے, جس طرح کی بورڈ یوز کر رہا ہے, اسی طریقے سے آئیے ہم کریکولم چینج نہیں کر رہے. دس از دی مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کو یوز کرنا پڑے گا. تو اگر علماء کرام کا سبجیکٹ نہیں ہو سکتا کمپیوٹر سائنس یا اے آئی,
تو کم سے کم ان کو مہینے میں 2 مہینے میں کوئی ٹیچر رکھ لینا چاہیے, کوئی ورک شاپ ہو, آنے والے تمام بچوں کو ٹولس کے بارے میں پڑھائے اور ان کو سکھائے. ہم نے وہ کتاب بھی لکھی تھی, اس کی بھی اڈیپٹیبلٹی نہیں ہو سکی, وہ ٹیچرس کو بلائیں, وہ سیمینار کروائیں. ابھی میرا بڑا اچھا مدرسوں کا وزٹ رہا, بہت سارے علماء کرام سے ملاقات ہوئی اور بچے اچھی ہوئی, سب لوگوں نے اے آئی سے متعلق کی مجھ سے بات کی. اس کا مطلب کم سے کم اس کے اوپر سوچ تو رہے ہیں, یہ بات بالکل بہت اچھی پازیٹیو ہے, لیکن ان کو ہمیں کم سے کم کسی طریقے سے اس پورے دھارے میں لانا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کو سیکھ سکیں. بچہ گریجویٹ ہو کے ہمارا باہر نکلے, اس نے چیٹ جی پی ٹی کا نام نہ سنا ہو تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی نا. وہ دنیا کے پاس وہ کیا کرے گا؟ جی, مولوی صاحب نے آگے بچوں کو انہیں ہم جیسی نسلوں کو پڑھانا ہے نا, تو کیسے پڑھائیں گے, جمعے میں کیسے بات کریں گے, ان کے مسائل کیسے حل کریں گے, ان کے مسائل کی تو نوعیت ہی بالکل بدل گئی نا. ایک بھی اس میں جو اوریکل کا سی ای او ہے لیری ایلیسن جو ہے, اور اس طرح کے مختلف لوگ ہیں, وہ جوش نیشنلٹی یا ایک ان کا تعلق ہے. اور ایپسٹین فائلز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کن کے ہاتھوں میں ہے اور کیا چل رہا ہے, بڑا انسان کو ڈر لگتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کہ اے آئی کی فیلڈ میں بھی ایکسیل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. مسلمانوں میں کوئی ایسا ہیں جو کر رہے ہیں جو ایک امید آف ہوپ ہو ہمارے پاس کہ مسلمان بھی ایسے ہیں جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ میکینزم ہوگا اگر ان کیس دنیا سیکوز کے ہاتھ میں ہے تو ایسا کچھ؟ دنیا تو 400-500 سال سے انہی کے ہاتھ میں, پتہ ہمیں اب لگ رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. جی, مسلمان کام کر رہے ہیں. سعودی عرب بہت زیادہ کام کر رہا ہے انرجی کے اوپر, یو اے بہت زیادہ کام کر رہا ہے چپس کے اوپر, کمپیوٹ پاور کے اوپر. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم نے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان میں ٹیئر 4 کا ایک بھی ڈیٹا سینٹر نہیں ہے, انڈیا میں 9 ہے. اوور آل پاکستان میں 227 ڈیٹا سینٹر ہیں, انڈیا کے پاس 300 کے قریب ہے. ٹیئر 3 کے 2-3 ہمارے پاس, نادرا کا ہو گیا, سیف سٹی کا ہو گیا. تو ڈیٹا سینٹر کی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم سے 10 گنا بجلی زیادہ چائنا بناتا ہے, اور چائنا تو انڈیا بناتا ہے, اور چائنا تو بہت آگے ہے. جی پی یوز کی بات کریں, ایک ہمارے پاس کلسٹر ہے, وہ بھی ٹیلی نور کا پرائیویٹ سیکٹر میں 3000 جی پی یوز ہمارے پاس ہیں. اس میں جو جی پی یوز ہے وہ بھی 7 سال پرانے, وہ ہمارے پاس ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ بھی 7 سال پرانے ہیں کیونکہ اب انہوں نے وہ ریسک کر دیے ہیں. چائنا کے پاس 25,000 جی پی یوز ہیں, انڈیا کے پاس 34,000 ہیں, امریکہ کے پاس 83,000 ہیں. تو آپ کو چھوٹے بھی لیول کا کمپیوٹ کرنا ہے, بنانا ہے, ماڈل بنانا ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس میں جو کنسیپٹ میرے خیال سے آنا چاہیے, وہ آنا چاہیے ڈیٹا ایمبیسیز کا. تو ہم بولیں کہ جی یوتھ ہمارے پاس ہے, یہ ملین بچہ ہم ٹرین کر کے دے دیں گے آپ ایجنٹک اے کے اوپر. بجلی ہم سعودی عرب کی یوز کر لیں گے بیکاز وہ تیل جلا کے بجلی بنا لے گا, اور جو کمپیوٹ پاور ہے, ڈیٹا سینٹر ہم یو اے کی یوز کر لیں گے. تو 3-4 ملک اگر ہم مل جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ ادروائز دیر از نو وے کہ آپ اس لیول کے اوپر ان کا مقابلہ کر سکیں. تو لیکن مل کے اگر کام کیا جائے, جو یوتھ ہمارے پاس ہے, ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا ریلز میں, اس کو ضائع کر دیا ہم نے کانٹینٹ میں اور کنزمپشن کے اندر, تو بڑا مسئلہ ہوگا. ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کنزمپشن سے ہٹا کے پروڈکشن کے اوپر لے کر آنا ہے. بس یہ اگر کام, یہ ہم سوئچ فلپ کر دیں اگر, وی آر آل سیٹ. میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کو جی آپ بجلی بنائیں, آپ کو بلینز ڈالر چاہیے. وہ بھیا نہیں ہے نا $1 بلین, اس لیے تو بیٹھ کے رو رہے ہیں. $1 بلین تو مسئلہ ہی کیا تھا, وہ نہیں ہے. تو یہ $1 بلین ہم بنا سکتے ہیں اپنی یوتھ سے, جس کو ہم دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ذیشان بھائی, چونکہ آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں فیلڈ میں بھی, ڈیٹا سائنسز میں, کیا ہم کرنٹ اے آئی اور یا ایجنٹک اے آئی جو ہمارے پاس موجود ہے, ایل ایل ایمس تو بہت بڑے لیول کی بات آپ نے ایکسپلین کر دیا, وہ ایک بڑے لیول کی بات, کانسٹرینٹس ہیں, پرابلمس وہ ہے, لیکن ہم چھوٹے لیول پہ جو ایگزسٹنگ اے آئی ہمارے پاس موجود ہے, قرآن اور احادیث جیسے کہ یہ ہمارے پرائمری سورسز آف فار اسلام ہے, تو اس میں مزید سرچ, جو فلیکسیبل سرچ یا اور کوئی افیکٹو ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں, یا آپ ہیو یو کم اکراس سم تھنگ جس میں ہم کر سکتے ہیں ایکسل, جو جس سے امت کو عام طور پہ لوور لیول پہ بہت فائدہ ہوگا, انڈیویجول لیول پہ کوئی ایسے ٹولز بنا سکتے ہیں, یا اس طرف کوئی آئیڈیا ہے آپ کا؟ اصل چیز ڈیٹا, میں نے گیگل پہ ڈیٹا, میں گرانڈ ماسٹر ہوں, اس میں نے قرآن اور سیاہ ستہ کی ساری احادیث اپلوڈ کر دی تھی کہ آپ نے کوئی سرچ کرنا ہے, کوئی ڈیٹا ماڈل بنا رہا ہے تو بنا لیجیے. میں شاید وہ بھائی شخص ہوں دنیا کا جس کا پورا جینوم میپ گیگل پہ پڑا ہوا ہے. میں نے اپنی پوری فیملی کا بنا کے ڈال دیا ہے کہ ریسرچ کرو. ہم لوگ ڈیٹا نہیں دیتے, گورے آتے ہیں دوائیاں بناتے ہیں, سارا ڈیٹا گوروں کا ہوتا ہے, ہمارے پہ دوائیاں کام نہیں کرتی, ہم نے ڈیٹا کب دیا. اور ہمارے ملک میں تو ڈیٹا آپ کو پتا ہے وہ ڈارک ویب پہ مل جائے گا آپ کو, کیگل کے اوپر. کیگل از اے کمیونٹی بائی گوگل ڈیٹا سائنس. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس میں ہم لوگ نے ڈیٹا حرام کر دیا ہے. وہ ڈارک ویب سے آپ کو 5,000 میں مل جائے گا, آپ آفیشیلی مانگ نہیں سکتے. وہ پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں, ہر چیز کو اتنا سیکیور کر دیا ہے. آپ ڈیٹا نہیں دیں گے, آپ ایل ایل ایم نہیں دیں گے, آپ تمام, تو آپ کی بایاسس تو سسٹم میں کہیں نہیں آئی نا, آپ کا کلچر تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا. تو اس پہ کام ہو سکتا ہے, بہت سارے اس میں کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, بچہ چیٹ جی پی ٹی پہ کر رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا, ان کو اس طرح کرے گا. چیٹ جی پی ٹی لیول کی انٹیلیجنس آپ کسی مشین کو دے دیں
تو چلتا پھرتا انسان ہے. اس مشین کو لگے گا وہ اس میں روح پڑ چکی ہے, وہ تو چلتا پھرتا انسان ہے. اب اس سے آپ کیا کریں گے, اس کے ایموشنس کا کیا ہوگا, باقی تمام چیزوں کا کیا ہوگا, اور بہت سارے فروئی مسائل بھی اس کے اندر ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیا. دوسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں, اس اسلام کی تبلیغ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم تمام سوالات کمپائل کر لیں جو اسلام کے خلاف کیے گئے. آپ بلیسفیمی کی تمام کتابیں بھی نکال لیں تو 100-150 سے اوپر بک نہیں ہے. کمبائن کرنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ نالج جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز نے کیا ہوا ہے, IRF کے بڑا ڈیٹا بیس ہے, اس پہ کام ہے. تو 1500-1600 یہ اعتراضات بنتے ہیں جو اسلام کے خلاف دنیا پوچھتی آ رہی ہے 1450 سال میں. اچھا, جب آپ ان کے اوپر تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100-150 سوال ہے. وہی اسماء ابن جون کا واقعہ ہے, وہی متعدد ملٹیپل میریجز کا بات ہے, وہی گھما پھرا کے وہی ساری بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان تمام کا جواب ہمارے علماء کرام دے چکے ہیں. پرابلم صرف کیا ہے, جواب دیا ہے فارسی میں, جواب دیا ہے عربی کے اندر 300 سال پہلے. آج کا بچہ انگریزی میں لمس میں کھڑا کے پوچھ رہا ہے, اس کو جواب نہیں, آپ نے صرف کنیکٹ کرنا ہے. یا ان کی ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی. تو اب اے آئی ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ نے 200 سوال کمپائل کیے, اے آئی اس کو دنیا کے 200 لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دے گی. بولے بھیا یہ سوال ہے, یہ ہمارے 4 علماء کرام نے اس کے 4 جواب نہیں رہے اور دنیا کے 200 لینگویج پڑھے ہوئے ہیں. questions@islam.com. اب ایسے چھوٹے چھوٹے ہزاروں پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. آپ ایک ٹاپک اٹھا لیجیے, آپ بولے کہ میں صرف ملٹیپل میرج پہ بات کروں گا, میں خالی اس چیز کے اوپر بات کروں گا, میں جنگ کی اسٹریٹجی پہ بات کروں گا, تو بہت آرام سے کام ہو سکتا ہے. اس میں ہم اپنا لوکل اگر AI انسٹال کر لیں, LLM جو کہ پاسبل ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل میں بات کروں تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. لوکل اگر ہم اپنے سرور پہ انسٹال کر لیں, وہ تو باہر سے کنیکٹڈ اس طرح نہیں ہے, اس کو ٹرین کر لیں. اگر ہم اپنے جو ڈیٹا بیسز جیسے islamqa.info ہے, بہت ساری ہیں جہاں پہ اسلام کے بہت سارے Q&A ہوا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اپنے. اس میں یہ کم از کم ہمیں شیورٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ آتھینٹک ہے, اس میں کوئی ہیلوسینیشن اس طرح سے نہیں ہے. پورے اس کو خطبات حکیم الامت دے دیجئے, آپ فتاوی عالمگیری دے دیجئے, اس کو ساری کی ساری کتابیں دے دیجئے, ابن خلدون پڑھا دیجئے, غزالی پڑھا دیجئے, جو پڑھا جائے ہمارے سرور پہ. جی, لیکن اس کی بھی جو کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہوگا بلیسفیمی کے زمانے کے اندر, میں اس وقت بھی بولتا تھا, لوگ سنتے نہیں بات تھے, ڈنمارک کے خلاف مظاہرے ہوتے سب کچھ. وہ جو بینر لے کے آتے ہیں نا ڈنمارک کا, اس پہ ڈنمارک کی اسپیلنگ بھی غلط لکھی ہوئی ہوتی تھی. اس وقت ملت فیس بک لانچ ہوئی تھی, وہ کدھر گئی؟ جیسے 70,000 بندہ آیا وہ بیٹھ گئی. نہ وہ ڈیٹا سینٹر ہمارے پاس ہے, نہ وہ کیپٹل انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے. اس پہ بڑی سیریس ایفرٹ ضرورت ہے اور مل کے کرنی ہے. اب انہیں ایک مدرسہ, ایک مسجد, ایک بندہ کر لے, اس کے پاس کیپیٹل نہیں ہے, وہ کیپٹل اویلیبل نہیں ہے, مل کے کام کرنا چاہیے. سافٹ ویئر ہاؤسز مل جائیں, کچھ مدارس جن کے پاس تھوڑے فنڈ بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس لیول پہ کم از کم پاسبل ہے کہ اپنا ایک AI آپ ٹرین کر لیں. بہت ساری ایپس انہیں کا لے کے بہت ساتھ ہیں, آپ اس کو کر لیجیے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا ڈر کی وجہ سے کہ ہم چیٹ GPT یا LLM مفتی نہیں بنائیں گے, تو دنیا آلریڈی بنا چکی ہے. کیلیفورنیا میں ایک شخص نے بھی کیا کام کیا, اسے قرآن دیا چیٹ GPT کو اور بولا اس سے ملتی جلتی مجھے 2 صورتیں لکھ دو. چیٹ GPT لکھ کے دے دی. چیٹ GPT کے پاس تو وہ والی گارڈ ریلز نہیں ہے نا, ہم نے کچھ دیا نہیں ہے. اب اگر وہ کسی بچے کے سامنے آتی ہے تو اس کو تو کوئی فرق پتہ نہیں, جس کو عربی نہیں آتی اس کو کیا فرق پتہ لگے گا. آپ دیکھیں, ہم دیکھ رہے تھے کوئی ریلیجیس کانٹینٹ کا, سارے ریلیجن کا, اسلام بھی اور جوڈیزم بھی اور کرسچنٹی بھی, کانٹینٹ 350x انکریز ہو گئے چیٹ GPT کے بعد, LLMs کے بعد. ہر بندہ نئی نئی چیزیں ڈال رہا ہے. قرآن کی بھری پڑی ہے مضمون کتابیں کہ جی ہم نے تفسیر نکال دی ہے, ہم نے نا بہت جز کو خلاصہ بیان کر دیا ہے. ہر دوسرا بندہ کتاب نکال رہا ہے, اس میں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا LLM نے دیا ہے, اور ہو نوز. تو اس کی بہت زیادہ سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار ٹھیک ہے LLM ہے, AI ہے, لیکن اس ادارے سے جو چیز نکلے گی وہ کم سے کم اتھینٹک ہوگی, اس میں ہیلوسینیشن نہیں ہوگی, اس میں کوئی بایاسز نہیں ہوں گی, اس میں کوئی غلط بات, غلط چیزیں کوٹ نہیں کی ہوں گی. تو آپ کوٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے کسی نے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی روایات, کوئی اسرائیلیات کر کے کوٹ, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ پروف کرنا چاہیں تو دنیا میں کچھ بھی پروف کر سکتے ہیں. تو اس میں بڑی سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ نے جو انفیکٹ ابھی اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ جو شروع میں بات کی نا کہ نالج بہت زیادہ ہو گیا ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ایکسیس ٹو نالج بھی, لیکن جو لائف کی پیورٹی ہے یا جو عمل ہے, جو لائف میں ایک خوشی ہے, سسٹینیبلٹی ہے, ایتھکس, مورلز ہیں, وہ نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ صحابہ کرام کے دور میں برو شاید اتنا نالج اس کا 5% بھی نہیں تھا, نالج اویلیبل ہے, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے لیکن لیتے جا رہے ہیں. جب ہمارا آئی تھنک ہمارا بھی جو فوکس ہے نا, بجائے کہ صرف پروپیگیشن آف نالج پہ ہو اور علم اور دعوت پہ ہو, انٹرنلائزیشن اور تزکیہ اور تربیہ اور تصفیہ پہ ہو جیسے کہا, آئی تھنک یہ بھی بڑے ایک ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ جیسے میں بھی کہوں کہ اگر ایک کوانٹم کمپیوٹر آ جاتا ہے اور اس کو آپ سارا نالج آپ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سارے جو چیزیں ان کو ڈیبنک کرو, یا آپ کہتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ تمام دنیا کے اسکالرز آگے سے بحث کریں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا دے مائٹ لوز دا ڈیبیٹ, کیونکہ اس کے پاس سارا ان ہسٹری کا سارا نالج ہے. تو نو ڈاؤٹ اٹ کین بی ڈینجرس, بٹ یہ کہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچاتا ہے, اور اللہ کے ساتھ تعلق اچھا مینٹین کریں اور اپنی جو ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں.
Any parting advice जो आपको youth सुन रही है, कोई final words of advice for them, निशान भाई? ये वाव फैक्टर से दूर रहें। आप इस्लामिक रील्स जितनी भी देखते हैं ना, उसमें कोई ना कोई किसी मैयत का म्यूजिक बज रहा होता है, कोई ना कोई बंदा रो रहा होता है और मोटिवेट ले रहे होते हैं। और जो शख्स पूरी रात वो रील्स देखता है ना, उसमें हदीस सुनता है, कुरान सुनता है, इतना बैठ के रो रहा होता है आंसू से, वो शख्स भी फजर पिए पड़े बगैर सो जाता है और रात भर जागता है और सुबह 4 बजे सो के उठता है। तो फायदा क्या है? ये जो इल्म है ना, इल्म की ओनरशिप जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। ये कम ज़र्फ आदमी से अपना आप छुपा लेता है। हम एक दफ़े किताब पढ़ेंगे तो सकता है हमें समझ में ना आए, दूसरी दफ़ पढ़ेंगे ना तो शायद थोड़ी समझ में आ जाए, तीसरी दफ़े पढ़ेंगे तो उसमें कोई बात हमें नागवार गुजरेगी, चौथी दफ़े में चुभना शुरू होगी, 5वीं मरतबा में जाके ना कोई अमल आएगा, कोई चीज़ चेंज होगी। हम ऐसी तमाम चीज़ें दूर भागते हैं जो हमें चुभती हैं, हमें पसंद होती हैं, जो हमें पसंद आए, जो हमें मिजाज के मुताबिक हो, जो हमें मोटिवेट करें, हमें इमोशनल करें, हमारे आंख से आंसू निकाल दें, हम बोलते हैं वो चीज़ सही है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ रहा। वो अच्छे अल्फाज से बहैसियत कौम हम लोगों ने लज्जत उठाना शुरू कर दिए। तो ये अच्छे अल्फाजों की जो लज्जत है ना, जो हम ये भरे हुए हमारे पास यूट्यूब और कंटेंट देखे जा रहे हैं, इससे ज़िंदगी भैया नहीं बदल रही। ज़िंदगी वहाँ बदलती है जहाँ जूता पड़े, वहाँ बदलती है जहाँ पे चीज़ें नागवार गुजरे, वहाँ से तो इब्तिदा शुरू होती है, वहाँ होती है जहाँ से आपका नफ्स खुलना शुरू हो। ये अंदरून का मामला है, बाहर से कुछ नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने से दूर रहना चाहिए, भले वो इस्लामी हो और नॉन इस्लामिक तो मना ही है, लेकिन इस्लामी भी कंटेंट इतना दूर रहें जो आपको बेअमल कर दे और आप पूरी रात कंटेंट तो देखते रहे और सुबह फजर ना पढ़ें, तो क्या फ़ायदा उस कंटेंट। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात माशाल्लाह। क्योंकि आजकल ना वही बात है कि मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल मैसेजेस, वाह 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 क्या शेर पढ़ दिया साहब ने, और ये वाह वाह ही चल रहा है। लेकिन असल देखा जाए तो उसी बंदे के ताल्लुकात अपनी माँ से, अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से या बिजनेस में जो है वो करप्ट है अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक वही बात है कि थोड़ा सा ना हमें एक टाइम आना चाहिए कि जिसमें हम थोड़ा सा ना बैकवर्ड हो जाएं, जैसे लोग प्योर हुआ करते थे। आप समझ रहे हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी होनी चाहिए ना। यही कह रहे हैं अभी कि हम सहाबा जो है ना वो बड़ी देर लगाते थे एक सूरत को हिफ्स करने में या उसको याद करने में, कि मैं पहले समझ लूँ, एक एक चीज़ थोड़ा कर लूँ, लंबा देर लग जाए लेकिन सही तरीके से करूँ। और वो एक अरबी का कोट है ना कि इज़ा आतैता इल्म कुल्लका फयुअतीका जुज़अहु, जब आप सारा कुछ अपना इल्म को देते हो तो इल्म आपको अपना जुज़ देता है। तो जब आप दे ही जुज़ रहे हो तो फिर आपके पास कितना आएगा? और जुज़, अब तो जुज़ भी नहीं दे रहे, अब तो सिर्फ एक टाइप कर रहे हैं कि गिव मी सम गुड अहादीस एंड एफर्ट नहीं है। तो एफर्ट के बगैर जो हम जिस तरह की जनरेशन बनती जा रही है अनफॉर्चुनेटली, तो आई थिंक हमें अपना सारा कुछ इल्म को देना पड़ेगा ताकि इल्म हमें अपना जुज़ दे। इंसान भी अल्लाह को खैर दे, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह को सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत दे माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर।